माहनामा इंजार फरवरी 2025। मुदीर अबू यहया। गलतफहमी ताल्लुकात की डोर को कैंची की तरह काट देती है। ऐसा हो जाए तो मोहब्बत व वजाहत की गिरा से इसे दोबारा जोड़ दें। जमीन का बादशाह कुर्रा अर्ज़ 4.5 अरब साल पहले वजूद में आया और इस पर जिंदगी के पहले आसार 4.25 अरब साल कबल के मिलते हैं। इसके बाद जिंदगी आगे बढ़ी और रफ्ता रफ्ता वो इतनी फैली कि 87 लाख अक़साम की अनवा धरती पर फैल गईं। इंसान से मिलते जुलते हैवानात 60 से 70 लाख साल कबल पहले धरती पर नमूदार हुए, जबकि मौजूदा इंसान जिसका हैवानी नाम होमोसेपियन है तकरीबन 3 लाख साल कबल धरती पर ज़ाहिर हुआ। हयातियाती कैलेंडर का आगाज अगर 4.25 अरब साल पहले हुआ है तो इस लिहाज से इस कैलेंडर के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को रात 11 बजे के बाद अफ्रीका में होमोसेपियन का ज़हूर हुआ। इस वाक़े के तकरीबन 2 लाख साल बाद होमोसेपियन या इंसान अफ्रीका से निकले और फिर पूरी दुनिया में फैल गए। सवाल ये पैदा होता है कि जिस दुनिया में जिंदगी की 87 लाख अनवा 4.25 अरब साल से मौजूद थीं, वहां ये कैसे मुमकिन हुआ कि होमोसेपियन सबसे आखिर में ज़ाहिर हुए और फिर पूरी दुनिया पर छा गए? इस सवाल का एक जवाब कुरान मजीद देता है और दूसरा जवाब सेक्युलर माहिरीन देते हैं। पहले हम कुरान मजीद का जवाब नकल करेंगे और फिर सेक्युलर माहिरीन का। कुरान मजीद ने इंसान की पैदाइश को अपना खुसूसी मौजू बनाया है और ये बताया है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की तख्लीक का आगाज इब्तिदा में मिट्टी से किया। एक तवील अरसे से इंसान बराह रास्त मिट्टी से पैदा किए जाते रहे। रफ्ता रफ्ता उनके अंदर जिनसी ताल्लुक की सलाहियत ने जन्म लिया। इसके बाद मजीद इंसान इसी ताल्लुक के नतीजे में पैदा होने शुरू हो गए। इस अमल पर भी एक तवील अरसा गुजर गया। मुख्तलिफ किस्म के इंसानों के बाहमी मिलाप से इंसानों की सलाहियतों में निखार आना शुरू हुआ। कुरान इस अरसे को तस्विया का अरसा कहता है। जब ये तस्विया उस मकाम पर पहुंच गया कि वो कदीम इंसान मौजूदा इंसान की हैयत पर आ गया, तो अल्लाह ताला ने उनमें से एक मर्द और औरत के अंदर रूह फूंक कर उनमें 2 गैर मामूली मादी सलाहियतें पैदा कर दीं। पहली ये कि उस इंसान को आंखों कान के साथ वो दिल और दिमाग भी दे दिया गया जो मादी हक़ाइक़ से बुलंद तसव्वुरात को समझने की सलाहियत रखता था। इस सलाहियत का नतीजा ये निकला कि इंसान इखलाकी अक़दार जैसी गैर मादी चीज़ों को समझने के काबिल हो गया और इसके साथ मादी मामलात में भी हर तरह के हालात को समझकर मौके के लिहाज से मंसूबा बंदी करने के काबिल हो गया। इसके साथ दूसरा वस्फ इंसानों को यह दिया गया कि नुत्क़ो गोयाई का वो मलिका दिया गया जिसकी मदद से वो इन तसव्वुरात, ख्यालात और मंसूबों को दूसरे इंसानों तक मुंतकिल करने और उनकी बात समझने के काबिल हो गया। सेकुलर माहिरीन के नज़दीक इंसान इर्तिका की पैदावार है। इस दावे का ज़्यादातर इन्हिसार इंसानों से मिलते जुलते वो फॉसिल्स हैं जो मौजूदा इंसान से पहले के ज़माने के हैं। ताहम कुरान मजीद के बयान की रोशनी में देखिए तो एंथ्रोपोलॉजी के माहिरीन जिन फॉसिल्स को बंदरों की नस्ल की बाक़ियात समझते हैं, वो दरअसल उन कदीम इंसानों के ढांचे हैं जो कुरान के बयान के मुताबिक बराह रास्त मिट्टी से पैदा किए जा रहे थे और फिर बाहमी मिलाप से जिनकी सलाहियतें और शक्ल और सूरत निखरती चली गईं। अल्लाह ताला की कुदरत ने 1 लाख साल कबल या इसके लगभग होमोसेपियन में से 2 को अलग करके उनमें रूह फूंकी और उनको इंसान बनाकर अक़ली तसव्वुरात के तज्ज़िया व तहलील और नुत्क़ो बयान की मज़कूरा बाला सलाहियत अता की। गालिबन इसी वाक़े के बाद और इसी इस्तेदाद की बिना पर उनकी अफ्रीका से बाहर हिजरत और दुनिया पर ग़ल्बे का अमल शुरू हुआ। दूसरी तरफ माहिरीन इंसान के ग़ल्बे का राज जिस चीज़ को करार देते हैं वो बड़ी तादाद में और हर तरह के हालात में मिलकर काम करने की इस्तेदाद है। इंसानों की बड़ी तादाद और हर तरह के हालात में मिलजुल कर काम करने की इस इस्तेदाद की वजह वही 2 सलाहियतें हैं जो कुरान मजीद ने बयान की हैं, यानी तसव्वुर और बयान की सलाहियत। बाकी हैवानात में ये 2 सलाहियतें कुल्ली या जुज़वी तौर पर नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पर कुछ अनवा बड़ी तादाद में मिलकर काम कर सकती हैं, जैसे शहद की मक्खी या चींटी वगैरह, मगर ये मिलजुल कर कुछ मुतय्यन काम ही कर सकते हैं। इनमें तसव्वुर की सलाहियत नहीं जो इंसान में है और जो हर तरह के हालात में एक नया मंसूबा बना सकता है और दूसरों को साथ देने पर आमादा कर सकता है। इसी तरह कुछ दूसरे हैवानात जैसे चिंपैंजी वगैरह नए हालात में एक नई हिकमत अमली बना सकते हैं, मगर इनमें इंसानों की तरह नुत्क़ो बयान की वो सलाहियत नहीं कि वो एक बड़ा मंसूबा बनाकर
ایک پورے گروہ کو اس کے درست ہونے پر قائل کر سکیں۔ یوں سینکڑوں اور ہزاروں میں ہونے کے باوجود وہ اس بڑی تعداد میں مل کر انسانوں کی طرح کام نہیں کر سکتے۔ اس کو مزید وضاحت سے یوں سمجھیے کہ ایک شہد کی مکھی انسان کو کاٹ کر سخت اذیت میں مبتلا کر سکتی ہے، ایک سانپ انسان کو ڈس کر مار سکتا ہے، ایک ریچھ ایک تنہا انسان کے مقابلے میں ایک ویران جزیرے میں زندہ رہنے کا زیادہ امکان رکھتا ہے، مگر جب کئی انسان مل جائیں تو شہد کی مکھی ہو یا سانپ ہو، شیر یا ریچھ ہو، انسان کی مجموعی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ماہرین انسان سے متعلق جن حقائق تک پہنچے ہیں وہ قرآن مجید کے بیانات کی نفی پر نہیں بلکہ تائید میں کھڑے ہیں۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل اور معلومات حاصل کر کے ان کی بنیاد پر نئے عقلی تصورات قائم کرنے کی صلاحیت کا ذکر سورہ السجدہ آیات 7 تا 9 میں اس طرح کیا گیا ہے۔ وہی ہے جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ السجدہ آیات 7 تا 9۔ بیان کی صلاحیت کو سورہ رحمان میں یوں بیان کیا ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے نطق و بیان کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ الرحمن آیات 3 تا 4۔ ابتدائی دو انسانوں یعنی آدم و حوا کا ذکر تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہوا ہے، جیسے سورہ بقرہ، سورہ آراف، سورہ طٰہٰ وغیرہ۔ ان میں سے سورہ طٰہٰ میں ان کا ذکر اس طرح بیان ہوا ہے، ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا، اس نے کہا، آدم، میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ سو اس کی ترغیب سے آدم و حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے پردے کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور ان کو چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے کاٹنے لگے۔ اس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا، سو اپنی عنایت سے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے راستہ دکھا دیا۔ طٰہٰ آیات 117 تا 122۔ سورہ سجدہ میں جس تصور اور سورہ رحمان میں بیان کی جس صلاحیت کا ذکر عمومی طور پر کیا گیا ہے، سورہ طٰہٰ کے اس مقام پر حضرت آدم و حوا اللہ تعالیٰ اور شیطان کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا مظاہرہ پورے طور پر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جسم چھپانے کی خالص انسانی قدر کا ذکر بھی ان آیات میں موجود ہے۔ سورہ آراف آیت 10 میں ان صلاحیتوں کا نتیجہ یوں بیان کیا ہے، ہم نے زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمایا اور تمہارے لیے اس میں معاش کی راہیں کھول دی ہیں، پر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یعنی جو کام 87 لاکھ انواع پورے 4 ارب سال میں نہ کر سکیں، اور ممکنہ طور پر ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں پائے جانے والے قدیم انسان جو کام 2,30,000 سال میں نہ کر سکے، وہ آدم و حوا اور ان کی اولاد نے صرف چند ہزار برس میں کر دکھایا۔ یہ نتیجہ انسانوں کی انہی دو صلاحیتوں کی بنا پر نکلا۔ زمین کا بادشاہ بننے کے بعد اب انسان کے پاس ایک نیا موقع ہے، وہ یہ کہ وہ پوری کائنات کا بادشاہ بن جائے۔ یہ موقع انسان کو جنت کی بادشاہی میں دیا جائے گا، مگر یہ موقع انسانوں میں سے صرف انہی انسانوں کو ملے گا جو اپنے تصور کی آنکھ سے غیبی حقائق یعنی خدا و آخرت کو دریافت کر لیں، جو اپنی نطق و بیان کو خدا کی حمد اور اپنے وجود کو اس کی شکر گزاری کے لیے وقف کر دیں۔ جنت ایسے ہی لوگوں کا بدلہ ہے۔ لاس اینجلس کی آگ اور خدائی عذاب۔ لاس اینجلس میں جنگل کی آگ پھیلنے کے واقعات کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ امریکہ میں اس سے بھی بڑے پیمانے پر آگ لگنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں، مگر 7 جنوری 2025 سے بھڑکنے والی آگ 2 وجوہات سے عالمی میڈیا اور ہمارے ہاں زیر بحث آ رہی ہے۔
پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ آگ صرف جنگلات تک محدود نہیں رہی بلکہ لاس اینجلس شہر کی آبادی کو متاثر کر رہی ہے۔ ہزاروں مکانات اور تعمیرات تباہ ہو چکی ہیں۔ بہت بڑے علاقے سے لوگوں کا انخلا کرا لیا گیا ہے، جس کے بعد لوٹ مار کے واقعات کی بنا پر کرفیو لگانا پڑا ہے۔ اس آگ سے ہونے والے معاشی نقصان کا تخمینہ $150 ارب لگایا گیا ہے اور 25 انسانی جانوں کا نقصان بھی ہو چکا ہے، جبکہ ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں اس آگ کا معاملہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے، تو اس کی وجہ مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات ہیں، جس کی بنیادی وجہ امریکہ کا یک طرفہ رویہ ہے۔ چنانچہ ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آگ عذاب الہی بن کر آئی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں قرآن مجید سے جو اصولی رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا افراد کے لیے دارالامتحان اور قوموں کا محشر ہے۔ فرد کی سزا و جزا اصلاً آخرت کی دنیا میں پیش آئے گی، تاہم قوموں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں کرتے ہیں۔ قوم میں اگر اللہ کے کسی رسول کی بعثت ہو جائے تو پھر اتمام حجت اور رسول کی ہجرت کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ قوم نوح، عاد و ثمود، قوم شعیب، آل فرعون اور عرب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطبین کے ساتھ یہی معاملہ کر دیا گیا، جبکہ ایمان لانے والوں کو زمین کا غلبہ اور اقتدار دے دیا جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام کو دیا گیا تھا۔ آل ابراہیم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نبیوں سے ملنے والی رہنمائی کی شہادت دنیا کی اقوام میں دیں گے تو ان کو عالمی غلبہ اور عروج دے دیا جاتا ہے، دوسری شکل میں ان پر دیگر اقوام کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ مغلوبیت، محکومیت، ذلت اور اس کے ساتھ کسی خاص علاقے میں تباہی و بربادی ان کا مقدر بنا دی جاتی ہے۔ یہ منصب پہلے حضرت ابراہیم کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کو دیا گیا، پھر ان کے جرائم کی پاداش میں قومی حیثیت میں ان پر لعنت کر کے انہیں یہ سزا سنائی گئی کہ انہیں کچھ مہلت اور پھر عذاب کے ایک مسلسل عمل سے گزارا جائے گا۔ اس کے بعد یہ منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو دے دیا گیا اور آج تک انہی کے پاس ہے۔ بنی اسماعیل یا موجودہ عرب اور ان کے تحت مسلمانوں کا ہر وہ گروہ جو اسلام کو شعوری طور پر قومی حیثیت میں قبول کرتا ہے، اس پر اسی قانون کا اطلاق ہو رہا ہے۔ یہی موجودہ دور میں مسلمانوں کی ذلت اور مغلوبیت کی وجہ ہے کہ وہ ایمان و اخلاق کی بنیادی دینی دعوت کے معاملے میں بدترین اسوہ پیش کر رہے ہیں، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے دیگر اقوام کو ان پر مسلط کر دیا ہے۔ یوں یہ معاملہ کسی سازش، دشمنی یا سیاسی جھگڑے کا نہیں ہے، بلکہ اصلاً مسلمان اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس سزا سے اس طرح متنبع کیا تھا: اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 8۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہے کہ ایسے کسی موقع پر اچھے اور نیک لوگ بھی اجتماعی پکڑ کی زد میں آ جاتے ہیں، چنانچہ ان کے لیے یہ امتحان ہی ہوتا ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے ایک سخت تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رویے کی اصلاح کر لیں۔ ان دو قسم کی اقوام کے علاوہ جو عام اقوام ہیں وہ اصلاً قرآن مجید کا موضوع نہیں بنی، لیکن قرآن مجید نے بالواسطہ طور پر سبا کی قوم اور نزول قرآن کے وقت روم اور ایران کی جنگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ وہ اقوام کو ان کے جرائم کی پاداش میں اسی دنیا میں سزا دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، اور جب وہ باز نہیں آتے تو ایسی ہر قوم کو آخر کار فیصلہ کن طور پر مٹا دیا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 58۔ قیامت کا عذاب فیصلہ کن طور پر ایسی تمام اقوام کو ایک ساتھ صفائی ہستی سے مٹا دے گا۔ سورہ الحج آیت نمبر 2۔ قرآن مجید کے ان بیانات کی روشنی میں دیکھیں تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اصل میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔
دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ عالم اسباب میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ رسولوں کی اقوام پر عذاب بھی ہمیشہ عالم اسباب کے اصولوں کے تحت برپا ہوتا ہے۔ قوم نوح کے لیے بارش برسائی جاتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچانے کے لیے کشتی بنانا سکھائی جاتی ہے۔ مشرکین کو صحابہ کے ہاتھوں سے سزا دی جاتی ہے، مگر قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی قوموں کے ساتھ جو کچھ اسباب کے تحت ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی خدا کھڑا ہے۔ خدا آج بھی اپنا نام لے کر منافقت کا نمونہ پیش کرنے والوں پر 2 ارب آبادی اور تمام تر وسائل کے باوجود معاشی اور سیاسی مغلوبیت اور ذلت مسلط کیے ہوئے ہے۔ وہ دنیا کو جہنم بنانے کی دھمکی دینے والوں کو بتا رہا ہے کہ خدا جب چاہے ان کی سرزمین پر جہنم کی آگ بھڑکا سکتا ہے۔ عقل مند لوگوں کو ایسی چیزوں سے تنبیہ حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو لوگ ان حقائق سے آنکھیں بند کر کے بے تکان بولتے چلے جائیں گے، انہیں اس دن کا انتظار کرنا چاہیے جب خدا خود سامنے آ کر کلام کرے گا۔ اس روز صرف تنبیہ نہیں کی جائے گی بلکہ مکمل اور حتمی سزا کا فیصلہ اتار دیا جائے گا۔ AI اور نئی نسل۔ انسانوں نے اپنی تاریخ کا غالب ترین حصہ عہد شکار میں گزارا ہے۔ اس دور میں انسان کا مقابلہ ہر طرح کے حیوانات اور سخت ترین حالات سے مسلسل رہتا تھا۔ چنانچہ زمانہ قدیم کے وہ انسان جسمانی طور پر بہت توانا اور متنوع اور خالص ترین غذاؤں کی بنا پر طویل العمر ہوا کرتے تھے۔ زرعی دور کے آغاز پر جب گندم اور چاول جیسی فصلیں بکثرت ہوئیں اور انسانوں نے بستیاں بسا کر خود کو جنگلی جانوروں سے محفوظ کر لیا تو آبادی میں گرچہ اضافہ ہوا اور زندگی آسان ہو گئی، مگر انسانی عمر کم ہو گئی۔ صنعتی دور کے آغاز کے بعد انسانوں کا انحصار اپنی جسمانی قوت کے بجائے مشینوں پر ہو گیا، تو نتیجے کے طور پر انسانی جسم کی طاقت کم ہوتی چلی گئی اور نت نئی بیماریوں نے انسانوں کو گھیر لیا۔ انفارمیشن ایج اور سوشل میڈیا کے فروغ نے انسانوں تک علم اور خبر کی رسائی بہت آسان کر دی، مگر ساتھ میں فوکس کرنے اور گہرے تجزیے کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ اب ایج آف آٹومیشن اور AI کے فروغ کے بعد ہم ذہانت سے بھی محروم ہوتے جائیں گے۔ اس مسئلے کا حل وہی ہے جو صنعتی دور کی جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے انسانوں نے ایجاد کیا ہے، یعنی لوگ اب جم جا کر باقاعدہ ورزش کرتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں۔ اسی طرح لوگ غذا کو متنوع اور بہتر بنا کر اپنی زندگی کو طویل کر رہے ہیں۔ چنانچہ فوکس اور تجزیے کی صلاحیت کو بحال رکھنے کے لیے مطالعے کی عادت ڈالنی ضروری ہے، اور AI کو صرف معلومات تک رسائی کا ذریعہ سمجھ کر اس معلومات کا تجزیہ و تحلیل کرنے کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ یہ 2 کام نہیں کیے گئے تو نئی نسل منتشر خیالات کی حامل ایک احمق مخلوق ہوگی جو مشین یا جبلت کسی ایک کی غلام بن کر زندگی گزارے گی۔ ڈیپ فیک اور خواتین۔ AI کی ترقی نے دنیا بھر میں ایک نئے سماجی اور اخلاقی مسئلے کو جنم دیا ہے۔ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ ڈیپ فیک وہ ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں جو AI کو استعمال کر کے بنائی جاتی ہیں۔ ان میں کسی بھی مرد یا خاتون کی عام تصویر کو استعمال کر کے ان کے چہرے کو فحش اور عریاں مواد پر مبنی تصاویر اور ویڈیو میں اس طرح لگا دیا جاتا ہے کہ دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی مرد یا خاتون کی ویڈیو یا تصویر ہے۔ ڈیپ فیک کا مقصد لوگوں کو بدنام کرنا یا ان سے انتقام لینا ہوتا ہے۔ اسی طرح مشہور لوگوں کی ڈیپ فیک بنا کر ویوز حاصل کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں خواتین خاص طور پر ڈیپ فیک کا نشانہ بن رہی ہیں۔ خاتون مغرب کی ہو یا مشرق کی، بے گناہ ہونے کے باوجود یہ اس کے لیے انتہائی شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ تاہم مشرق میں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاتون پر جھوٹا الزام ہی اس کی زندگی برباد کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایسے میں ڈیپ فیک سے بننے والی ویڈیو اور تصاویر تو کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہوں گی۔ ایسی صورتحال میں ایک طرف سائبر کرائم کی ایجنسیوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، اور دوسری طرف خواتین کو اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر لگانے یا کسی کو دینے کے عمل میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔
خاص طور پر تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی بچیوں کو ان کے والدین کو سمجھانا چاہیے کہ تصاویر کھنچوانے میں بہت احتیاط کریں۔ اسی طرح عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کبھی کوئی معاملہ ایسا سامنے آئے تو اسے پھیلانے کے بجائے خدا کا خوف کر کے پہلے مرحلے پر ایسی چیزوں کو تلف کر دیا جائے۔ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ جب تک ہر شخص اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، شیاطین معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے رہیں گے۔ سوال و جواب۔ خون کی قیمت۔ سوال: السلام علیکم۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت عون بن حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے کتے کی قیمت اور خون کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کون سے خون کی قیمت کی بات ہو رہی ہے۔ عائشہ۔ جواب: السلام علیکم۔ قرآن مجید میں خور و نوش یعنی کھانے پینے کی حرمتوں میں خون کی حرمت بھی بیان ہوئی ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ حلال جانوروں کا بہتا ہوا خون پینا حرام ہے۔ چنانچہ حلال جانوروں کا گوشت حلال ہے تو اس کو ہم کھا بھی سکتے ہیں، اور اسی طرح گوشت کا کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب جانوروں کا خون حرام قرار دے دیا گیا تو نہ اس کو پیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی خرید و فروخت جائز رہتی ہے۔ اس حدیث میں یہی چیز مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ سوال: حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا سن، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنمی ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں اور سنن ابو داؤد میں بھی ہے۔ یہ حدیث سمجھا دیجیے۔ عائشہ۔ جواب: قرآن مجید میں شرک کے بارے میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ رسولوں کی تمام تر جد و جہد اسی شرک کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ شرک کا غلط ہونا اتنے پہلوؤں سے واضح کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد شرک پر قائم رہنا ایک ناقابل معافی جرم بن جاتا ہے۔ تاہم قرآن مجید سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسولوں کی بعثت سے قبل دور جاہلیت میں جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہوئے، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے علم کی بنیاد پر کریں گے۔ حضرت موسیٰ سے جب فرعون نے اپنے اسلاف کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے ٹھیک یہی جواب دیا جسے قرآن مجید نے اس طرح نقل کیا ہے۔ فرعون نے کہا، پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے۔ میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ طٰہٰ آیات 51-52۔ آیت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ہر شخص کے تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ یہ علم ایسا بے خطا ہے کہ نہ اس میں بھول چوک کا اندیشہ ہے اور نہ غلط نتائج تک پہنچنے کا کوئی امکان ہی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے تمام لوگوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بے خطا علم کی بنیاد پر کریں گے جو لوگوں کے حالات، معاملات، ماحول، پس منظر، رویے اور افکار اور اعمال ہر چیز پر محیط ہوگا، جس کے بعد وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے۔ تاہم جیسا کہ قرآن مجید سے واضح ہے کہ شرک کی اصولی سزا جہنم ہی ہے، لیکن یہ سزا کس کو ملنی ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کریں گے۔ چنانچہ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور اس سوال کرنے والے کے باپ کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہوگی، جسے راویوں نے مطلق جہنم کی سزا سے متعلق کر دیا ہوگا۔ یہی حدیث کے فہم کا درست طریقہ ہے کہ ان کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ دو مشرقوں اور مغربوں سے مراد۔ سوال: السلام علیکم محترم ڈاکٹر صاحب، سورہ رحمان کی آیت 17 میں دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ آپ رہنمائی فرما دیجیے، شکریہ۔ محمد شعیب فہران۔ جواب: السلام علیکم۔ سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اس مشرق اور مغرب کے دائیں اور بائیں طرف شمال اور جنوب واقع ہیں۔ سورج سارا سال طلوع و غروب کے وقت اسی شمالی یا جنوبی سمت بڑھتا رہتا ہے۔ سردیوں میں سورج ایک انتہائی سرے پر پہنچ جاتا ہے اور پھر واپس اپنا سفر شروع کر کے گرمیوں میں دوسرے انتہائی سرے پر پہنچ کر لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ مشرق و مغرب کے شمال اور جنوب میں واقع انہی دو انتہائی سروں کو قرآن نے یہاں دونوں مشرق اور مغرب کے طور پر بیان کیا ہے۔ گویا یہ اسلوب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب تمام سمتوں کا احاطہ کر لیا
کہ ہر جگہ وہی رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور ہر شے اس کی ملکیت ہے۔